शेक्सपियर की मशहूर कहानियां। कहानी रोमियो एंड जूलियट। तर्जुमा निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियां। शहर वेरोना में दो खानदान कैपुलेट और मॉन्टिगोज हमेशा एक दूसरे से दस्तों बगिरेबां रहते थे। आए दिन दोनों खानदान के अफराद वेरोना शहर की गलियों का अमन सुकून गारत किए रहते थे। उनके अजीजो अकारिब और दोस्तों के अलावा एक खानदान का नौकर भी दूसरे खानदान के नौकर से मिल नहीं सकता था। कैपुलेट खानदान के मोअज़्ज़िज़ लॉर्ड ने एक बार बड़ी दावत की। रात का वक्त था। खूबसूरत हसीन औरतें, बड़े बड़े ऊंचे मेहमान सभी मदऊ थे। मुख्तसर ये कि शहर में मॉन्टेगोज खानदान को छोड़कर सभी बड़े घरानों के लोग मौजूद थे। लेकिन रोमियो अगरचे मॉन्टेगोज खानदान का चश्मो चिराग था, फिर भी अपने दोस्त बेनवोलियो के इसरार पर भेस बदल कर इसलिए शरीक दावत था कि अपनी महबूबा रोज़लीन का शहर की खूबसूरत लड़कियों से मुकाबला कर सके। रोमियो अपने इश्क में गहरा और सच्चा था, फिर भी रोज़लीन का प्यार नहीं पा सका। उसकी सर्द भैरी बदस्तूर कायम थी। इस दावत में रोमियो के साथ उसके और भी दोस्त भेस बदले हुए शरीक थे। मेजबान लॉर्ड ने इन सबको ना पहचानते हुए खुश आमदीद कहा और इन्हें जवानी की उम्र में देखकर रक्स में शरीक होने का इशारा किया। रक्स शुरू हुआ। हसीनो जमील दोशीज़ाएं सामने रक्स कर रही थी कि अचानक रोमियो की नज़र एक हुस्न के दिलावेज पैकर पर जाकर ठहर गई। यह हसीन दोशीज़ा अपने हुस्न की ताबिंदगी से शमों को जलना और चमकना सिखा रही थी। ऐसा लगता था कि रात कोई स्याह फाम है जो अपने ऊपर एक कीमती रोशन हीरा पहने हुए है। यह मिस्ल एक साफ शफाफ हसीन फाख्ता की थी जो कौओं में घिरी हुई थी। रोमियो उसके हुस्न में खोया हुआ ये सब कुछ जिस वक्त कहता जा रहा था, उसके पुश्त पर बैठा हुआ टाइबॉल्ट ये सब सुन रहा था। यहां तक कि उसने रोमियो को उसकी आवाज से पहचान लिया। उसके दिल में गुस्सा और नफरत का एक तूफान उमड़ आया। वो ये नहीं देख सकता था कि कोई मॉन्टेगोज खानदान का फर्द इस तरह भेस बदल कर उसके यहाँ शरीक के बज़्म हो और दादे हुस्न दे। कबल इसके कि रोमियो मौत के घाट उतार दिया जाता, मोअज़्ज़िज़ बड़े लॉर्ड ने उसे कोई गजंत पहुंचने से रोक दिया और कहा कि रोमियो किसी भी शक्ल में हो और कुछ भी हो, हमारा मेहमान है। फिर रोमियो अपनी नेक दिली और शराफत और अमन पसंदी के लिए मुखालफों में भी मशहूर व मकबूल था। गर्ज ये कि टाइबॉल्ट उस वक्त तो रुक गया, लेकिन आइंदा किसी मौके पर उसने रोमियो से बदला लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया। रक्स के खात्मे पर वो मुकाम अब तक रोमियो की नज़र का मरकज बना हुआ था, जहां वो हसीन लड़की मुजस्सम कयामत थी। भेस की आड़ में वो बढ़ा और लड़की का हाथ बड़ी शराफत नरमी से थामते हुए उसे ज़ियारत गाह कहा, जिसे अगर छूने की इजाज़त मिले तो ये एक ज़ायर के लिए बड़ी बात है, और इसका बोसा लेना तो और भी बेहतरी की चीज़ है। अच्छे ज़ायर, वो लड़की बोली, तुम्हारी भक्ति और अकीदत ने बड़े तौर तरीके का इजहार किया है। ऋषियों के हाथ होते हैं जिन्हें ज़ायरीन छूते हैं लेकिन बोसा नहीं देते। जवाब में रोमियो ने कहा, क्या ऋषियों के लब नहीं होते और ज़ायरीन के भी क्या लब नहीं होते? लब हैं तो इन्हें इबादत में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तो मेरी प्यारी देवी, रोमियो ने बड़े जज्बात में कहा, मेरी इबादत कबूल हो, मेरी दुआ सुनो ताकि मैं नाउम्मीद ना हूं।
محبت کے ان راز و نیاز و انداز میں وہ دونوں کھوئے ہوئے تھے۔ جب لڑکی کی ماں نے اسے آواز دی اور جب بات کو رومیو نے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جس بے مثال حسن کی آنچ سے وہ متاثر تھا وہ جوان جولیٹ تھی، یعنی معزز لارڈ کی بیٹی، اس کیپولٹ خاندان کی زینت، جو مونٹیگوز خاندان کا ازلی دشمن تھا۔ اس طرح یہ سب نہ جانتے ہوئے اس نے اپنا دل اپنے دشمن کو دے دیا تھا۔ یہ جان کر تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی، لیکن محبت سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہی حال دوسری طرف جولیٹ کا ہوا، جو رومیو کی خاندان کی عداوت کو جانتے ہوئے بھی اپنے دل سے مجبور ہو چکی تھی اور طے کر چکی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں جو بھی دشمنی ہو، ان دو دلوں میں محبت ہی کی شمع جلے گی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ رومیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا، لیکن اس کا بے قرار دل سب کو چھوڑ کر پھر وہیں واپس ہوا جہاں وہ جولیٹ رہتی تھی۔ وہ جولیٹ کے مکان کے پیچھے کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر کی طرف درختوں کی آڑ میں بڑھ رہا تھا کہ اچانک مکان کے اوپری کمرے کی کھڑکی پر جولیٹ آ کر کھڑی ہوئی، جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے نیچے کوئی آڑ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے حسین گالوں پر رکھے ہوئی تھی اور کسی خیال میں کھوئی سی تھی۔ رومیو کو ایسا لگا جیسے رات میں آفتاب نکل آیا ہو اور اس کی روشنی پھیل گئی ہو۔ اس کے دل میں یہ بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ان حسین گالوں پر میرے ہاتھ ہوتے۔ جولیٹ کھڑکی پر رک گئی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آہستہ سے بولی، میں اے رومیو، تم کہاں ہو رومیو؟ نفی کر دو اپنے خاندان، باپ اور نام کی، تم صرف محبت ہو میری، اور میں بھی اب کیپولٹ کی نہیں ہوں۔ رومیو نے یہ الفاظ اپنے لیے سن لیے اور ان کے نشے سے مخمور ہو گیا۔ اس کی محبت میں اضطراب اور جوش پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر جولیٹ چاہتی ہے کہ میں اپنا نام بدل دوں تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ رومیو کے منہ سے بے اختیاری میں کچھ الفاظ زور سے ادا ہو گئے۔ جولیٹ چونک پڑی کہ اس کے پائیں باغ میں اس کی کھڑکی کے نیچے کون مردانہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ اس ڈر میں کہ کہیں رات کے سناٹے میں اس کے دل کا راز کسی اور پر افشا نہ ہو گیا ہو۔ لیکن کون ہے جو اپنے عاشق کی آواز نہ پہچان لے؟ وہ رومیو کی آواز پہچان گئی اور اوپر ہی سے پوچھا کہ وہ اس باغ میں اتنے پہروں کے باوجود کیسے آ گیا، کیونکہ اگر سپاہیوں نے پکڑ لیا تو مونٹیگوز خاندان کے ہونے کے ناطے اسے موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ رومیو بولا، تمہاری آنکھوں سے زیادہ ان کی 20 تلواریں خطرناک نہیں ہیں۔ بس تم مجھ پر مہربان رہو اور اس کے بعد میں تمام دشمنوں کے مقابل میں مضبوط ہوں۔ مخالفین کی نفرت کی وجہ سے میری زندگی ختم ہو جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جو زندگی تمہاری محبت کے بغیر زندہ رہے۔ جولیٹ نے کہا، تم اس جگہ کیسے آ گئے؟ کس نے تم کو راستہ بتایا؟ رومیو نے جواب دیا، عشق نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں اپنا رہنما نہیں ہوں، میری رہنما تم ہو۔ جولیٹ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، لیکن رات کے اندھیرے میں اور دور ہونے کی وجہ سے رومیو یہ چیز نہ دیکھ سکا۔ رواج اور رسم کے طور پر ایسی عورتیں دل میں محبت رکھنے کے باوجود منہ پر ابتدا میں دکھانے کو سخت انکار ضرور کر دیتی ہیں۔
اور اپنے کو الگ تھلگ ظاہر کرتی ہیں تاکہ ان کے عاشق ان کو ہلکا یا آسانی سے جیتے جانے کے قابل نہ سمجھیں، کیونکہ کسی چیز کے پانے میں جتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اسی سے اس چیز کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کی بات کرنے کی جولیٹ کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ رومیو کھڑکی کے نیچے جولیٹ کے منہ سے نکلے اظہار محبت کے کلمات خود سن چکا تھا، جو اس کی اقرار محبت کی دلیل تھی۔ اس لیے صاف صاف اس نے رومیو سے بتایا کہ عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ تنہائی میں اس کی یاد سے مجبور تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے ہلکا نہ لے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنی محبت میں کھری اور سچی اترے گی، اور وہ ان عورتوں سے زیادہ سچی اور با اعتبار ثابت ہوگی جو صرف اوپر سے محبت قدم بڑھتی ہیں، لیکن ان کی محبت مصنوعی اور ان کی باتیں چالاکی سے بھری ہوتی ہیں۔ رومیو اور جولیٹ، دو جوان دھڑکتے دل، رات کی تنہائی میں محبت کی سرگوشیاں کرتے رہے۔ رومیو باغ میں نیچے سے جواب دیتا رہا اور وہ اسے کھڑکی سے آہستہ آہستہ ترنم برساتی رہی، اور سویرا پھوٹنے کو قریب تھا۔ چلتے چلتے جولیٹ نے رومیو سے چند الفاظ اور کہے کہ اگر اس کی محبت عزت سے معمور ہے اور اس کا مقصد شادی ہے تو وہ کل ایک پیغمبر بھیجے گی جو شادی کا وقت اور دن سب مقرر کرے گا، اور وہ شادی کے بعد اپنی قسمت، اپنی دولت، اپنی خوشی، سب کچھ رومیو کے قدموں میں نچھاور کر دے گی اور دنیا میں اسے اپنا مالک تسلیم کر لے گی۔ نرس نے اندر سے پھر آواز دی۔ جولیٹ گئی اور پھر واپس آ گئی۔ وہ رومیو کو جدا نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے رومیو اس چڑیا کی طرح تھا جو کہ کوئی جوان لڑکی ریشم کے دھاگے سے باندھے ہو، اور جب بھی وہ اچکنا چاہے تو پھر دھاگا کھینچ کر اپنے پاس بلا لے۔ یا رومیو اس کے لیے اس کی جان تھا جس کو جدا کیسے کیا جائے، کیونکہ عاشقوں کے لیے سب سے شیریں اور مٹھاس سے بھری موسیقی وہی ہے جب وہ رات کے پردے میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں۔ آخرکار صبح ہونے کے ڈر سے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ رومیو وہاں سے رخصت ہو کر بجائے گھر جانے کے سیدھا لارنس کے یہاں پہنچ گیا، جو صبح کی عبادت کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس نے رومیو کی آنکھوں میں بیداری کی وجہ سے نیند بھری آنکھوں کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید روزلین کی محبت میں یہ رات بھر جاگا ہے، لیکن جب رومیو نے جولیٹ کی محبت کا حال سنایا، کیونکہ وہ رومیو کا رازدار تھا، تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ جوان آدمی اپنی محبت میں سچے نہیں ہوتے، ان کی محبت ان کے دل کے بجائے ان کی آنکھوں میں ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس بار غلط فہمی کو رومیو نے یہ کہہ کر دور کیا کہ روزلین سے میں تو محبت کرتا تھا لیکن وہ خود مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن جولیٹ اور میں دونوں ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہیں، اور یہی محبت کی پائیداری اور سچائی کے لیے ضروری ہے۔ لارنس اس خیال سے خوش ہوا کہ چلو اس طرح دو مخالف خاندانوں کے درمیان برسوں پرانی دشمنی اور عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنے وعدے کے مطابق جولیٹ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور لارنس کے کمرے میں دونوں کے ہاتھ مقدس رشتے شادی میں جوڑ دیے گئے۔ لارنس نے دعا کی کہ اس پاک کام میں آسمان سے خوشیاں نازل ہوں، اور اس ملاپ اور شادی کے بعد دونوں خاندان یعنی مونٹیگوز اور کیپولیٹ کے درمیان پرانی عداوت اور لڑائی کا خاتمہ ہو۔ یہ تقریب بہت جلد ختم ہوئی اور جولیٹ تیزی اور عجلت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جہاں اسے اب بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنا تھا جب رومیو اس سے ملنے آئے گا۔ اس رات کا انتظار اس کے لیے ایک تہوار کی طرح تھا۔ اسی روز دوپہر کے وقت رومیو کے دوست بینولیو اور مرکیشو شہر کی گلیوں سے ہو کر گزر رہے تھے کہ اچانک کیپولیٹ خاندان کا ٹائبالٹ اپنے گروہ کو لیے نکل پڑا۔ یہ وہی ٹائبالٹ تھا جو لارڈ کیپولیٹ کی دی ہوئی دعوت میں رومیو سے بھڑ گیا تھا۔
اس نے مرکیشیو کو برے لفظوں سے للکارا۔ مرکیشیو بھی جوان تھا، اس لیے اس نے صبر نہ کر کے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ بینولیو نے بہت چاہا کہ جھگڑا ختم ہو، لیکن بات بڑھ گئی اور اس بیچ رومیو ادھر آ پڑا۔ نتیجے میں ٹائبالٹ کو رومیو سے لڑنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ رومیو کو اس نے ولن کے خراب لفظ سے یاد کیا۔ رومیو گرم نہیں ہوا، نہ اسے غصہ کیا، کیونکہ وہ اس جھگڑے کو نظر انداز کرنا اور ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ ٹائبالٹ اس خاندان کا فرد تھا جس کی جولیٹ تھی، اور اس خفیہ رشتے کی نسبت سے اب رومیو کے لیے وہ خاندان بھی قابل احترام تھا۔ دوسرے یہ کہ رومیو یوں بھی لڑائی جھگڑے سے دور دور ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے ٹائبالٹ کو اچھے کیپولیٹ کہہ کر پکارا، لیکن ٹائبالٹ ہر مونٹیگیس سے جہنم کی طرح نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہتھیار نکال لیا۔ اس لڑائی میں مرکیشیو کے ایسا زخم لگا کہ وہ وہیں مر گیا۔ یہ دیکھ کر رومیو برداشت نہ کر سکا اور وہ سامنے آ گیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس نے ٹائبالٹ کو قتل کر دیا۔ دوپہر کو ورونا شہر میں ان جھگڑوں اور دو موتوں کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ عوام اور تماشبینوں کا جمگھٹا لگ گیا۔ لارڈ کیپلٹ اور مونٹیگوز اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ آئے۔ شہزادہ بھی آ گیا جو مارے جانے والے مرکیشو کا رشتہ دار تھا، اور آج کسی آخری فیصلے کے لیے آیا تھا تاکہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو اور قاتلوں کو سخت سزا دی جائے۔ بینولیو جو کہ گواہ تھا، گواہی لی گئی۔ لیڈی کیپلٹ نے رومیو کے خلاف بحث رویہ کی سفارش کی، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ٹائبالٹ کا قاتل تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس جوان کو وہ سزا دلانا چاہتی ہے وہ اس کا داماد ہے، یعنی اس کی بیٹی جولیٹ کا شوہر۔ دوسری طرف لیڈی مونٹیگوز اپنے بیٹے رومیو کی جان کے لیے سفارش اور رحم کی درخواست کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ ٹائبالٹ نے مرکیشیو کو مار ڈالا، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو یہ اقدام کرنا پڑا۔ شہزادے نے بغیر جذبات سے مغلوب ہوئے رومیو کے خلاف ادھر فیصلہ سنایا، اور ادھر رومیو شہر سے بھاگ گیا۔ جولیٹ کے لیے یہ خبر بڑی درد بھری تھی۔ پہلے تو اسے رومیو پر ناگواری ہوئی کہ کیوں اس نے ٹائبالٹ کو مارا، لیکن بعد میں سب حالات ملنے پر اس کی محبت غالب آ گئی، اور رومیو کے غائب ہو جانے پر اس کے آنسو نکلنے لگے۔ غائب ہونے کا لفظ اس کے لیے بہت سے ٹائبالٹوں کے مرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ لارنس کے گھر میں رومیو نے پناہ لے لی تھی، اور وہیں اس کو شہزادہ کا سنایا ہوا فیصلہ معلوم ہوا۔ رومیو کے لیے ورونا شہر کی دیواروں کے باہر، جہاں جولیٹ نظروں کے سامنے نہ ہو، کوئی زندگی نہیں۔ جہاں جولیٹ تھی وہیں جنت تھی، اور اس کو چھوڑ کر ہر طرف مصیبت، بربادی اور جہنم۔ لارنس نے اس کو غم کا فلسفہ سنا کر اس کو تسلی دینا چاہی، لیکن جوان رومیو نے ایک نہ سنی۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ ڈالے اور خود کو زمین پر پٹک دیا، اور کہنے لگا کہ میری قبر کی ناپ لے لو۔ اتفاق سے اس وقت جولیٹ نے ایک پیغام بھیجا جس کو لارنس نے سنایا۔ لارنس نے کہا کہ وہ ٹائبالٹ کو قتل کر چکا ہے، اور اگر اپنے کو بھی مار ڈالے گا تو سمجھو اس محبوب جولیٹ کو ختم کرے گا جس کی رومیو زندگی ہے۔ لارنس نے سمجھایا کہ اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی بچ گئی، ورنہ اگر ٹائبالٹ اسے قتل کر دیتا تو جولیٹ کا کیا ہوتا؟ یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ جولیٹ اس کی پیاری ہو چکی ہے؟ اس نے رومیو کو مشورہ دیا کہ اسے رات میں جولیٹ سے ملنا چاہیے، اور اس سے اجازت لے کر سیدھے مونٹوا چلے جانا چاہیے، جہاں اسے اس وقت تک ٹھہرنا چاہیے جب تک لارنس مناسب موقع دیکھ کر
اس کی شادی کا راز ظاہر نہ کر دے، اور اس کے بعد شہزادہ خاندان سے تعلق ہو جانے کی وجہ سے اس کی سزا معاف کر دے گا۔ رومیو اس عقل مندانہ مشورے سے مطمئن ہوا۔ لارنس نے کہا کہ وہ رومیو کو خط کے ذریعے یہاں سے حالات کی اطلاع کرتا رہے گا۔ اس کے بعد رومیو رات کا اندھیرا ہوتے ہی جولیٹ کی حویلی کو چل پڑا۔ وہ رات رومیو نے اپنی پیاری جولیٹ کے ساتھ گزاری، جس کے لیے وہ چوری چوری باغ سے ہو کر حویلی کے پیچھے سے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہلی رات کو جولیٹ کی محبت کا اعتراف سنا تھا۔ لیکن اس رات اور آج کی رات میں بڑا فرق تھا۔ آج کی رات جدائی کی رات تھی اور آنے والے دنوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ باتوں باتوں میں رات کٹ گئی اور صبح کا پرندہ لارک بولنے لگا، لیکن جولیٹ نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے اور رومیو کے ساتھ تھوڑی دیر اور رہنے کے لیے یہ کہا، یہ رات کی بلبل بول رہی ہے، یعنی رات ابھی باقی ہے۔ لیکن حقیقت میں لارک صبح کی آمد کا اعلان کر رہا تھا، اس لیے رومیو نے اپنی بیوی سے بہت بھاری دل کے ساتھ اجازت مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ مونٹوا جا کر وہ ہر گھنٹہ اسے خط لکھا کرے گا، اور جب وہ حویلی کی کھڑکیوں سے ہو کر نیچے زمین پر اترنے لگا تو جولیٹ کو اس قدر غم ہوا جیسے کسی مردے کو مقبرے کے نیچے اتارا جا رہا ہو۔ آخرکار رومیو سویرا ہونے سے پہلے پہلے شہر سے باہر نکل گیا۔ یہاں سے دو پیار کرنے والوں کی ٹریجڈی کا آغاز ہوتا ہے۔ رومیو کو گئے ابھی بہت دن نہیں ہوئے تھے کہ لارڈ کیپلٹ نے جولیٹ کی شادی کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جس کو شہزادہ پیرس کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو کہ بہادر، جوان، لائق اور شریف تھا۔ اور اگر جولیٹ نے رومیو کو نہ دیکھا ہوتا تو جولیٹ کے لیے موزوں انتخاب تھا۔ جولیٹ نے جب اپنی شادی کی بات سنی تو بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ابھی ابھی ٹائی بولٹ کا انتقال ہوا ہے اور خاندان میں اس کی وجہ سے سبھی غمگین ہیں، اور اس لیے وہ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے خوشی کے چہرے کے ساتھ نہ آ سکے گی۔ غرض یہ کہ جولیٹ نے بہت سی دلیلیں پیش کی، صرف ایک بات نہیں بتائی کہ وہ رومیو سے شادی کر چکی ہے۔ لیکن لارڈ کیپولٹ نے اس کی ہر بات انسنی کر دی اور اس کو حکم دیا کہ وہ آنے والی جمعرات کو پیرس کے ساتھ شادی کے لیے تیار رہے۔ اس کے باپ نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہارے لیے جس لڑکے کو میں نے چنا ہے وہ بہت امیر، شریف اور جوان ہے، اس لیے اس سے انکار کر کے وہ اپنی قسمت کو خراب نہ کرے۔ اس پریشانی کے عالم میں جولیٹ نے لارنس سے مشورہ کیا کہ اب وہ کیا کرے اور کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا پائے۔ لارنس نے مشورہ دیا کہ وہ گھر واپس جائے اور سب کے سامنے خوش رہے اور پیرس کے ساتھ اپنی شادی کی اجازت بھی دے دے، اور شادی کی رات سے پہلے کی رات کو وہ یہ دوا پی لے جو لارنس نے اسے دی تھی۔ اس دوا کے پینے سے 42 گھنٹے کے لیے جولیٹ بالکل مردہ اور ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جب دولہا اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے مردہ سمجھے گا اور اس کو مرا ہوا سمجھ کر اس کے جنازے کے دفن ہونے کا انتظام ہونے لگے گا۔ لارنس نے جولیٹ کو یقین دلایا کہ جب 42 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آئے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو، اور اس کا شوہر رات میں آ کر اسے قبروں کے بیچ سے اٹھا کر اپنے ساتھ مونٹوا لے جائے گا۔ محبت نے جوان جولیٹ کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ یہ بھیانک کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ پیرس کے ساتھ شادی کرنے سے کسی طرح چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ لارنس سے ملنے کے بعد جولیٹ نے شہزادہ پیرس سے ملاقات کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ خبر جولیٹ کے باپ لارڈ کیپولٹ کو ملی اور گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ساتھ ہی بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
بدھ کی رات کو جولیٹ نے لارنس کی دی ہوئی بے ہوشی کی دوا پی لی، اور اسے پینے سے پہلے اسے شبہ تھا کہ کہیں لارنس نے اس الزام سے بچنے کی خاطر اس نے رومیو سے میری شادی ہونے میں مجھے مدد دی تھی، مجھے زہر پلا کر ختم کرنا چاہتا ہے اور اب میں زندہ نہ ہو سکوں گی۔ لیکن پھر اسے اطمینان ہوا، کیونکہ لارنس بہت نیک اور قابل اعتماد انسان تھا۔ جولیٹ کو یہ بھی ڈر ہوا کہ قبرستان میں جہاں اس کے خاندان کی مردہ ہڈیاں دفن ہیں اور ابھی حال ہی میں ٹائبالڈ بھی وہاں پہنچا ہے، ماحول کتنا بھیانک ہوگا۔ اس نے روحوں کی کہانیوں میں ڈراؤنی باتیں پڑھی تھیں، لیکن رومیو کی محبت کے سامنے سارے ڈر بیکار ثابت ہوئے اور پی ہوئی دوا نے اثر دکھانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل مردہ اور بے حس ہو گئی۔ صبح کو سویرے جب جوان پیرس پوری دھوم دھام سے شادی کے لیے پہنچا تو خوبصورت جولیٹ مردہ پائی گئی۔ سارے گھر میں خوشی ایک گہرے ماتم میں بدل گئی۔ لارڈ کیپولیٹ اور لیڈی کیپولیٹ کا برا حال تھا۔ ان کے بھی ایک اولاد تھی جس کو زندگی کے اس اہم موڑ پر وہ آگے بڑھتے اور پلتے پھولتے دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن شہر عروس بستر مرگ میں بدل کر دوسرا ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر شخص اشک بار تھا۔ خوشی کی موسیقی کے بجائے ماتمی گھنٹیاں بجائی جانے لگیں۔ اب ایک پادری جو شادی کی رسم ادا کرتا، اب اس کو تجہیز و تکفین کی رسم ادا کرنی تھی۔ بری خبریں اچھی خبروں سے زیادہ تیز سفر کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لارنس نے رومیو کو جو خفیہ آدمی بھیجا تھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ جنازہ اور موت صرف بناوٹی اور مصنوعی ہے، وہ آدمی ابھی پہنچ نہ پایا تھا کہ مونٹیوا میں جولیٹ کے مرنے کی خبر پہنچ گئی۔ اس سے پہلے رات میں رومیو نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خود مر چکا ہے اور اس کی جولیٹ آئی ہے، جس نے اس کے لبوں پر بوسہ دے کر اسے زندہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ لیکن اب اس کو جولیٹ کی خبر ملی کہ وہ مر چکی ہے، جس سے اس کے سارے خواب خاک میں مل گئے۔ اس نے رات کی تاریکی میں ورونا شہر جا کر قبرستان میں اپنی محبوبہ کو قبر میں دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک میک اپ کی دکان سے اس نے فقیروں کے کپڑے حاصل کیے تاکہ بھیس بدل کر ورونا پہنچے، اور ساتھ ہی ایک خفیہ دکان سے اس نے زہر کی شیشی خریدی، جس کے بیچنے والے نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 20 انسانوں کی بھی طاقت ہے تب بھی یہ زہر اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ زہر کو کھلے عام فروخت کرنا ممنوع تھا، اس لیے رومیو کو اس کے بدلے تھوڑا سونا ادا کرنا پڑا۔ اس زہر کو لے کر وہ ورونا کی طرف چل پڑا تاکہ اپنی محبوبہ کا دیدار قبرستان میں کر سکے، اور دل بھر کے دیکھنے کے بعد وہ خود بھی زہر پی کر اس کی آغوش میں سو جائے۔ وہ آدھی رات کو ورونا پہنچا، فقیروں کے بھیس میں ایک پھاوڑا لیے ہوئے وہ کیپولیٹ کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ قبر کو کھودنا چاہتا تھا کہ ایک آواز آئی، مونٹیگو۔ یہ آواز جوان پیرس کی تھی، جو آدھی رات کے سناٹے میں اپنی ہونے والی بیوی جولیٹ کی محبت میں اس کی قبر پر پھول چڑھانے اور تنہائی میں آنسو بہانے آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ رات کو اس قبرستان میں سوائے مونٹیگوس کے اور کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ کیپولیٹ کے قبرستان میں مونٹیگوس کے لیے مشہور تھا کہ روحوں کو ستانے اور قبروں کو بگاڑنے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ورونا شہر کے قانون کے مطابق ایسے آدمی کے لیے موت کی سزا مقرر تھی۔ رومیو نے پیرس کو للکارا، جو بھی ہو مجھ سے نہ الجھو، ورنہ میں اس کا وہی انجام کروں گا جو یہاں لیٹے ہوئے ٹائبالڈ کا کر چکا ہوں۔ لیکن پیرس اس سے بھڑ گیا اور لڑائی اور مار شروع ہو گئی۔ پیرس گر کر ختم ہو گیا۔ جب مرے ہوئے آدمی کو رومیو نے غور سے پہچانا تو وہ پیرس نکلا، جس کے ساتھ جولیٹ کی شادی ہونے کی خبر وہ مونٹوا میں سن چکا تھا۔ اس نے اس کے مردہ ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تم کو بھی جولیٹ کی قبر میں دفن کروں گا۔ اس کے بعد اس نے قبر کھود کر کھولنا شروع کی۔
जूलियट अपनी बेइंतहा खूबसूरत जिस्म के साथ इस तरह लेटी थी जैसे वो मरी ही ना हो। उसकी हर चीज शगुफ्ता और ताज़ी थी, किसी तरह वो मुर्दा नहीं मालूम होती थी। रोमियो उसे मुर्दा समझ रहा था। रोमियो ने जूलियट के लबों को बोसा दिया और फिर अपने साथ लाए हुए जहर को पी लिया। लॉरेंस अपने वादे के मुताबिक रात को लालटेन और फावड़े के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने खून भरी पेरिस की लाश देखी। आगे बढ़कर उसने कब्र खुला हुआ पाया और रोमियो को भी मुर्दा देखा। कबल इसके कि वो इन हादिसात और वाकयात की पेचीदगी समझ पाए, जूलियट के जिंदा होने और बेहोशी के खात्मे का वक्त आ गया और वो एक झटके से उठ पड़ी। उसको कब्रिस्तान का माहौल देखकर घबराहट नहीं हुई क्योंकि उसको मालूम था, और फिर सामने लॉरेंस लालटेन की रोशनी में मौजूद था। लॉरेंस ने आवाज दी कि वो जल्दी से कब्र से बाहर निकल आए क्योंकि इनसे बड़ी ताकत ने इनके इरादों को पूरा नहीं होने दिया। इतने में लोगों का शोर कब्रिस्तान की तरफ आते सुनाई दिया। लॉरेंस ये शोर सुनकर भाग गया। जूलियट ने अपने सच्चे आशिक रोमियो को देखा, जिसके बेजान हाथों में जहर की खाली शीशी थी। ये देखते ही वो समझ गई कि रोमियो ने उसके खातिर जहर पीकर जान दी है। जूलियट ने भी अपनी जिंदगी वही जहर पीकर खत्म करना चाहिए, लेकिन अब शीशी में कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने रोमियो के होंठों को चूसना चाहा कि शायद जहर का कोई कतरा बाकी हो, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब हुई। इधर लोगों के आने का शोर करीब तर हो रहा था। आखिरकार जूलियट खुद को रोमियो के पास लिटाकर एक लोहे के औजार से अपनी जान खत्म करके मर गई। कब्रिस्तान का चौकीदार, जिसने जवान रोमियो और जवान पेरिस को लड़ते देखा था, भागा हुआ शहर में उन दोनों के घरों में इत्तला देने पहुंचा। उसके चिल्लाने, रोने और सिसकियां लेने से वरोना शहर की आवाम भी जाग पड़े और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। हर तरफ पेरिस, रोमियो, जूलियट के चर्चे थे। लॉर्ड मॉन्टेगोज और लॉर्ड कैपुलेट भी अपनी अपनी नींदों से जाग उठे। शहर के शहजादे ने हालात की जांच पड़ताल के सिलसिले में लॉरेंस को तलब किया, क्योंकि हुकूमत के नज़दीक ये बहुत ही भयानक हादसात थे। लॉरेंस ने बड़ी तफसील से लॉर्ड मॉन्टेगोज और लॉर्ड कैपुलेट की दुश्मनी और इनके बेटे और बेटी में गहरी मोहब्बत के रिश्ते की बाबत बयान दिया, और रोमियो जूलियट की शादी में खुद अपनी मदद का भी इकरार किया। उसने कहा कि इससे मकसद दो खानदानों की आपसी रकाबत और नफरत को दूर करना था। लेकिन अचानक जूलियट की शादी पेरिस के साथ लॉर्ड कैपुलेट ने तय की और लड़की के इनकार के बावजूद उस पर जबरदस्ती की गई। आखिरकार लड़की जूलियट मेरे पास आई और अपनी परेशानी बताई। मैंने बेहोशी की दवा अपने और फिर मुर्दा हालत में दफन होने की तजवीज़ रखी और दूसरी तरफ इस स्कीम से रोमियो को भी मुतला किया, लेकिन उसको मेरा खत ले जाने वाला कासिद न मिल सका। जहर की दुकान वाले ने जहर के बेचने की बात बताई और इस तरह यह बात यकीन पाई कि रोमियो ने जूलियट की मौत की खबर सुनकर उसके पहलू में आकर जान देने के लिए जहर पिया। चौकीदार ने पेरिस और रोमियो की लड़ाई का आंखों देखा हाल दोहराया। सब कुछ सुनने के बाद शहजादा शहर ने दोनों खानदानों के लॉर्डों को इस अलमिये और बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुदरत ने एक मौका दिया था कि आपके दोनों बच्चे आपकी नफरत के बावजूद मोहब्बत के सच्चे और मुकद्दस रिश्ते में बाहम एक हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप दोनों की ज़ियादतियों से वो खुलकर इजहार न कर सके, और फिर ये सब कुदरत का इताब है जो इस बर्बादी की शक्ल में नाजिल हुआ। इसके बाद दोनों लॉर्डों ने, जिनके दरमियान उनके बेटे और बेटी के मियाँ बीवी के रिश्ते के नाते नई अजीजदारी की बुनियाद पड़ चुकी थी, उठकर एक दूसरे को रोकर गले लगाया, और इस ताज़ा गम ने दोनों की पुरानी नफरत और दुश्मनी ख़त्म कर दी। लॉर्ड मॉन्टेगोज ने सोना देकर जूलियट का खूबसूरत मुजस्समा बनवाने के लिए कहा, जो कि उनकी बहू हो चुकी थी।
اسی طرح لارڈ کیپولیٹ نے رومیو کا مجسمہ شہر میں نصب کرنے کے لیے عہد کیا، جو کہ اس کا داماد تھا۔ ورونا شہر میں رومیو اور جولیٹ کے دو خوبصورت مجسمے محبت کی لافانی یادگار کے علاوہ دو خاندانوں کے درمیان دوستی اور ملاپ کا آغاز تھے، جس کے لیے دو جانوں کو بیش قیمت قربانی دینی پڑی تھی۔